अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इशा की नमाज हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका था। एक तो वैसे ही इस वक्त तकरीबन सभी लोग अंधेरे कमरों में नींद के मज़े ले रहे होते हैं, और जो कहीं कहीं जलते बल्ब की वजह से थोड़ी बहुत रोशनी होती है वो भी लोड शेडिंग की नज़र हो चुकी थी। गाँव में अभी सिर्फ चौधरी के घर ही यूपीएस की सहूलत मौजूद थी। बाकी घरों में अब भी लालटेन या मोमबत्ती से काम चला लिया जाता था। अनवर सर्दी के बायस बिस्तर में दुबक गया। साथ में उसका 3 साला बेटा मोहसिन उसकी बगल में घुसा कहानी सुनाने की जिद कर रहा था। उसकी बीवी अजरा भी फारिग होकर अपनी चारपाई पर जा लेटी थी। बस कर मोहसिन, अपने बाप को तंग ना कर, आ मैं सुनाती हूँ तुझे कहानी। अजरा ने मोहसिन को बहलाकर पास बुलाने की आखिरी कोशिश की। नहीं, मुझे अब्बा से ही सुननी है बस। इस डर से कि कहीं उसकी माँ उसे उठाकर अपने पास ना ले जाए, वो ज़िद्दी लहजे में कहता अनवर से और भी ज़्यादा लिपट कर लेट गया। या अल्लाह, आज तो सर्दी की इंतहा हो गई है, अजरा ने कपकपाते लहजे में कहते हुए लिहाफ को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट लिया। फिर भी सर्दी महसूस होती रही तो उसने सर भी लिहाफ में कर लिया। अनवर ने मोहसिन को कहानी सुनाना शुरू कर दी और वो हमेशा की तरह कहानी के हर फिक्रे पर सवालात करने लगा। अजरा कुछ देर बाप बेटे की बातें सुनती रही, फिर नींद की वादी में उतरती चली गई। लिहाफ की गर्मी, बाप के प्यार और शफकत भरी पनाह में आकर मोहसिन भी ज़्यादा देर नींद से जंग न कर सका। उसकी तरफ से कोई सवाल न होने पर अनवर खामोश हो गया। उसने मुस्कुराते हुए मोहसिन के माथे को चूमा और फिर खुद भी सोने का इरादा करते हुए आंखें बंद कर लीं। कमरे में जलती कोयले की अंगीठी की हल्की रोशनी कमरे को रोशन करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तीनों नफूस गहरी नींद में थे जब अचानक बैरूनी दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। या इलाही, खैर, इस वक्त कौन आ क्या होगा? अजरा परेशानी से कहती हुई बेख्तियार बिस्तर पर उठ बैठी। अनवर भी जाग चुका था। इतने में एक बार फिर दस्तक होने लगी। सो जा तू, मैं देखता हूँ जाके। अनवर चादर लपेटता बाहर की तरफ लपका। जाते जाते उसने मेज़ पर रखी टॉर्च भी उठा ली। ज़रा ध्यान से। अजरा की फ़िक्र में कोई कमी नहीं आई थी। वो अभी तक चारपाई पर बैठी हुई थी, बल्कि उसका दिल कर रहा था कि वो भी अनवर के साथ बाहर जाकर देखे कि इतनी रात को कौन आया है। मगर वो जानती थी कि अनवर को उसका इस तरह परेशान होना बुरा लगेगा, इसीलिए वो वहीं बैठकर अनवर की वापसी का इंतज़ार करने लगी। टॉर्च की रोशनी में अनवर दरवाजे की तरफ जा रहा था। जाने उसके दिल में क्या समाई कि उसने साइड पर पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाकर मजबूती से दाएं हाथ में पकड़ ली। मुल्की हालात का तकाजा था कि मोहतात रहा जाए। अनवर सहन में आया तो सर्दी की लहर उसे अपनी रगों में उतरती महसूस होने लगी। शदीद सर्दी और अंधेरे ने मिलकर माहौल को खासा पुरअसरार बना दिया था, लेकिन गांव के लोगों के लिए ये आम बात थी। हाँ, अलबत्ता अगर कोई अजनबी इस वक्त वहाँ आ निकलता तो एक बार तो ज़रूर माहौल के असर में आकर सहम ही जाता। दरवाज़ा अब भी इतनी ही शिद्दत से बजाया जा रहा था। आ रहा हूँ भाई, सब्र करो। अनवर ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, लेकिन शायद उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुँची थी। दस्तक उसी तरह जारी थी। अनवर को झुंझलाहट होने लगी। उसने लंबे लंबे कदमों से जल्दी जल्दी बड़ा सा सहन पार किया और होशियार रहते हुए बाहर का दरवाज़ा खोल दिया। कौन है? उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाते हुए सवाल किया। जब कोई जवाब न मिला तो दरवाजे के बाहर इधर उधर भी देखा, मगर उसे कोई दिखाई न दिया। अजीब बात है, कौन था और कहाँ चला गया? वो भी ऐसे अचानक। वो कुछ लम्हे और वहाँ खड़ा देखता रहा, फिर दरवाज़ा बंद करके अंदर चला आया। अभी वो अपने कमरे के सामने पहुंचा ही था कि उसे अंदर से अजरा की चीख सुनाई दी। वो तेज़ी से अंदर की तरफ भागा, लेकिन कमरे का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। अंदर कोई चोर डाकू नहीं था, बल्कि वो एक बड़ा सा सांप था जो उसके बेटे मोहसिन की तरफ बढ़ रहा था। अनवर दीवाना वार चीखता हुआ कुल्हाड़ी का वार करने के लिए सांप पर झपटा, लेकिन वो सांप लम्हों में अनवर की नज़रों के सामने से गायब हो गया। बिजली आ चुकी थी। अनवर और अजरा ने बल्ब जलाकर कमरे का एक एक कोना छान मारा, मगर वहाँ कोई सांप दिखाई ना दिया। अजरा मोहसिन को सीने से लगाए सहमी हुई निगाहों से कमरे में हर तरफ देख रही थी।
جبکہ انور بھی خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اس نئی مصیبت نے ان کے ذہن سے دروازے پر ہونے والی دستک کا تو خیال ہی نکال دیا۔ باقی کی رات ان دونوں نے جاگ کر ہی گزاری۔ کمرے کا بلب بھی رات بھر جلتا رہا۔ کبھی کبھی وہ دونوں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے اور پھر اپنی اپنی سوچوں میں کھو جاتے۔ اگلے دن ایک بار پھر سارے گھر میں بڑی باریک بینی سے سانپ کی تلاش کی گئی اور اس کے نہ ملنے پر وہ دونوں کچھ سکون محسوس کرنے لگے تھے۔ عذرا رات بھر جانے کون سی صورتیں پڑھ پڑھ کر گود میں سوئے اپنے بیٹے محسن پر پھونکتی رہی۔ دن نکلتے ہی اس نے چاول پکا کر بچوں میں تقسیم کیے۔ یہ ایک طرح سے اللہ کا شکر ادا کرنے کا اس کا طریقہ تھا۔ محسن پر سے صدقے بھی اتارے گئے اور سرمے کی سلائی سے اس کے سینے پر دل کی جگہ کانٹا مار کر نظر بند سے بچانے کی تدبیر بھی کر لی گئی۔ ان سب حفاظتی انتظامات کے بعد وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ جو ایک خوف سا دل کو جکڑے ہوئے تھا اب غائب تھا۔ شام تک وہ سب کچھ بھول بھال کر اپنی گھر گھرستی میں مشغول ہو چکی تھی۔ کیا بات ہے انور، تو کچھ پریشان لگ رہا ہے؟ گھر پر سب خیریت تو ہے نا؟ اگلے دن کھیتوں میں دوپہر کا کھانا کھانے بیٹھے تو نورو اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نورو انور کا دوست ہی نہیں ساجھے وال بھی تھا۔ دونوں اپنے گھر میں اکیلے تھے۔ کھیتوں میں کام کرنا ایک اکیلے انسان کی بس کی بات نہ تھی کہ دکھ سکھ بھی ہر انسان کی زندگی کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے۔ دونوں کے کھیت ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ ایک دن مشورے سے دونوں نے فیصلہ کیا کہ آج سے وہ دونوں مل کر ساری زمین پر کھیتی باڑی کیا کریں گے اور جو ملے گا اسے آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ آج 3 سال ہونے کو آئے تھے، انہیں اپنے فیصلے پر کبھی پچھتاوا نہیں ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ نورو 4 دن سے شہر گیا ہوا تھا۔ اس کی بیٹی کا بخار اترنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ گاؤں کی ڈسپنسری سے 2-3 بار دوا لینے پر بھی جب آرام نہ آیا تو وہ بیوی بچوں کو لے کر شہر اپنی سالی کے گھر چلا گیا تھا۔ آج صبح ہی اس کی واپسی ہوئی تھی۔ گاؤں پہنچتے ہی وہ کھیتوں میں چلا آیا تھا اور دونوں صبح سے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ نورو کے بار بار پوچھنے پر انور نے اس رات کا سارا قصہ کہہ سنایا۔ عجیب بات ہے، اتنی سردی میں ویسے سانپ تو نکلتے نہیں ہیں، اور پھر اس کا اس طرح غائب ہو جانا۔ نورو بھی حیران تھا۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے نورو کہ اس سے پہلے ایک اور سانپ بھی نکلا تھا میرے گھر، اسے بھی میں نے محسن کے پاس دیکھا تھا۔ انور نے مزید بتایا۔ یہ کتنے دن پہلے کی بات ہے؟ نورو نے چونکتے ہوئے دریافت کیا۔ جس صبح تو شہر کے لیے نکلا تھا نا، اسی دن کی بات ہے۔ تیری بھابھی نے مجھے صبح سویرے گھر کا کچھ ضروری سامان لانے کے لیے کہا تھا۔ میں پہلے کھیتوں پہ رہا اور جب سورج نکل آیا تو سوچا جا کر گھر سامان دے آؤں۔ میں سامان لے کر گھر پہنچا تو محسن کی ماں صحن میں کپڑے دھو رہی تھی۔ میں نے محسن کے بارے میں پوچھا تو بولی کمرے میں کھیل رہا ہے۔ میں نے سوچا محسن کے لیے جو مٹھائی لایا ہوں وہ خود ہی اسے دے دیتا ہوں، خوش ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر جب میں اندر گیا اور میں نے دیکھا کہ محسن موڑے پہ بیٹھا ہے، ٹی وی پر کارٹون لگے ہیں، وہ انہی کو دیکھنے میں مگن تھا اور اس کے موڑے کی دائیں طرف ایک سانپ تھا۔ محسن کو شاید اس کی موجودگی کی خبر بھی نہ تھی۔ میں نے برآمدے میں پڑے موٹے سے ڈنڈے کو اس سانپ پر دے مارا۔ اللہ کا شکر ہے میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ جانے کیا ہو جاتا۔ اور پرسوں رات پھر ایک اور سانپ، اور وہ سانپ بھی محسن کی چارپائی کی طرف ہی جا رہا تھا۔ میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں، نہ جانے یہ کیا ماجرا ہے۔ انور واقعی بہت پریشان تھا۔ فکر نہ کر انور، اتفاق بھی ہو جاتا ہے۔ تو مالک کا کرم دیکھ کے دونوں بار اس نے محسن کو کسی بھی نقصان سے بچا لیا۔ نورو بھی یہ سب سن کر سوچ میں پڑ گیا، لیکن اس نے انور کو تسلی دینا ضروری سمجھا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا، اگر میں دروازہ بجنے پہ نہ اٹھتا تو وہ شاید سوتے میں ہی۔ اس سے آگے کے منظر کا تصور کر کے ہی انور کا دل لرز کے رہ گیا۔ تجھے پتہ چلا کون آیا تھا اس رات دروازے پر؟ یہ تو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون تھا۔ تم نے کسی سے پوچھا بھی نہیں؟ نورو نے مزید پوچھا۔ نہیں یار، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا اس بات کا، میں آج معلوم کرتا ہوں کہ کون آیا تھا اس رات۔ کھانا کب کا ختم ہو چکا تھا، بلکہ اس کے بعد دونوں حقے کے کئی کش بھی لگا چکے تھے۔ اب پھر سے دونوں کام کرنے کے لیے تیار تھے۔ کھیتوں سے واپس آتے ہوئے انور اور نورو نے کئی جگہ پر لوگوں سے باتوں باتوں میں جاننے کی کوشش کی کہ اس رات کوئی انور کے گھر آیا تھا کیا، مگر انہیں ہر طرف سے انکار ہی سننے کو ملا۔ میں تجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا انور، لیکن مجھے یہ معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے تیرا نورو؟ دیکھ انور،
پہلی بات تو یہ کہ تیرا گھر گاؤں کے بالکل کونے میں ہے، یعنی گاؤں کے باقی گھروں سے کافی ہٹ کر ہے۔ ایسے میں اگر گاؤں میں کسی کو رات کے اس ٹائم کوئی ضرورت بھی ہوتی تو وہ اپنے ارد گرد کے گھروں میں جاتا نا، کہ اتنی دور تیرے گھر جاتا؟ اور پھر فرض کر کسی وجہ سے چلا بھی گیا تھا تو تجھ سے بات کیے بنا واپس کیوں چلا جاتا؟ نورو کی بات نے انور کو بھی سوچ میں ڈال دیا، لیکن اسے اب بھی دستک اور سانپ کے درمیان کوئی تعلق دکھائی نہ پڑ رہا تھا۔ نورو کا گھر آ گیا تھا، وہ اللہ حافظ کہتا انور سے جدا ہو گیا اور انور اکیلا اپنے گھر کی جانب چل پڑا، جہاں اس کی بیوی اور بیٹے کی صورت میں زندگی باہیں پھیلائے اس کی منتظر تھی۔ اس کے بعد کئی سارے دن یوں ہی گزرتے چلے گئے۔ انور اور عذرا ابھی اس بات کو بھول بھال گئے، لیکن اچانک ایک دن پھر ایسا واقعہ ہوا کہ وہ بھولی ہوئی بات پھر سے سوالیہ نشان کی صورت ان کے ذہنوں میں خوف پھیلانے لگی۔ اس روز رات بھر کھیتوں پر رہنے کی باری نورو کی تھی۔ صبح سویرے انور نے اس کی جگہ ڈیوٹی سنبھالنا تھی، اسی لیے وہ بہت سویرے ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ عذرا بھینسوں کا دودھ دھو کر فارغ ہوئی تو دودھ کی بالٹی سائڈ پر رکھتے ہوئے اس کی اچٹتی سی نظر صحن کی طرف اٹھی اور پھر وہ وہیں جم کے رہ گئی تھی۔ صحن میں بڑا سا سانپ رینگتا ہوا محسن کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ عذرا نے چاہا کہ وہ بھاگ کر محسن کے پاس پہنچے، لیکن خوف کی شدت نے اس کے قدموں کو زمین سے جکڑ کے رکھ دیا تھا۔ پھر ایک بات عجیب ہوئی، عذرا کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی عذرا جیسے کسی سحر سے آزاد ہو گئی اور بے تابانہ انداز میں اس کی طرف بھاگی، مگر سانپ کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ کمرے میں محسن میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا۔ عذرا نے فوراً انور کو بلا بھیجا۔ انور نے بہت سمجھایا کہ وہ سانپ کوئی حقیقت نہیں تھا، بلکہ اس کا وہم تھا جو اس کے خوف کی وجہ سے اسے حقیقت بن کر دکھائی دیا، مگر عذرا یہ سب ماننے کو تیار نہ ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر سانپ کی تلاش کی گئی، مگر لا حاصل۔ دوستوں کے مشورے سے سپیرے کو بھی بلوایا گیا، مگر سانپ نہ ملنا تھا تو نہ ملا۔ اس کے بعد تو یہ جیسے معمول ہی بن گیا، کبھی عذرا کو تو کبھی انور کو گھر میں جگہ جگہ سانپ دکھائی دیتا اور لمحوں میں غائب ہو جاتا۔ دونوں اس صورتحال سے بہت پریشان تھے۔ آخر نورو کے زور دینے پر انور اس کے ساتھ ایک بابا جی کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا، جس کا نورو پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکا تھا، مگر انور ان سب چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، مگر اتنا جانتا تھا کہ بہت سے لوگ اللہ والوں کا بیز بھر کر لوگوں کو بیوقوف بناتے پھرتے ہیں، لیکن اب وہ اس قدر پریشان ہو چکا تھا کہ کوئی راستہ نہ پا کر نورو کے ساتھ چل پڑا تھا۔ محسن اور عذرا بھی ان کے ساتھ تھے۔ 2 گھنٹے انتظار کے بعد جس وقت وہ بابا جی کے حجرے میں داخل ہوئے، دوپہر ڈھل رہی تھی، ہوا میں خنکی محسوس ہونے لگی تھی، نورو باہر ہی ٹھہر گیا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی محسن کو اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوئے تو بابا جی کے الفاظ نے انہیں حیرت میں ڈال دیا، جو ہونٹوں پر پرشفقت مسکراہٹ لیے اس سے مخاطب تھے۔ آ گئے تم؟ میں تو کب سے تمہارا منتظر تھا، آؤ بیٹھو۔ وہ دونوں حیران ہوتے فرش پر بچھی سفید چادر پر بیٹھ گئے۔ محسن گردن گھما گھما کر دلچسپی سے حجرے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی عقیدت اور حیرت بھری نظروں سے بابا جی کو دیکھ رہے تھے۔ بابا جی، یہ ہمارا بیٹا ہے محسن، اور بابا جی نے انور کی بات درمیان سے ہی اچک لی۔ جانتا ہوں بیٹا، سب جانتا ہوں، تمہارا مقدمہ تو کب سے میرے پاس آیا ہوا ہے، ذرا صبر کرو، دوسرا فریق بھی آ جائے تو بات کرتے ہیں۔ بابا جی کی بات پر عذرا اور انور نہ سمجھی کی کیفیت میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھیں ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہی تھی، مگر لب خاموش تھے۔ بابا جی آنکھیں بند کیے بیٹھے، ان کے لب ہلکے ہلکے ہل رہے تھے اور ہاتھوں میں تھامی تسبیح کے دانے ایک ایک کر کے انگلیوں کے درمیان پھسلتے جا رہے تھے۔ ایسے ہی تقریباً 5 منٹ گزر گئے۔ حجرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی تو بابا جی نے آنکھیں کھول دیں۔ عذرا اور انور بھی اسی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ محسن اب کھیل میں مگن ہو چکا تھا۔ لمحہ بھر بعد حجرے میں جو داخل ہوا اسے دیکھ کر خوف سے دونوں میاں بیوی کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں۔ حجرے کے دروازے سے وہی سانپ اندر داخل ہو رہا تھا جسے عذرا اور انور پچھلے کئی دنوں سے اپنے گھر میں دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ انور نے لپک کر محسن کو اپنی گود میں بھر لیا اور سانپ کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ اس سے کہہ رہا ہو، میرے ہوتے تم میرے بیٹے کا کچھ نہ بگاڑ پاؤ گے۔ سانپ سیدھا جا کر بابا جی کے سامنے بیٹھ گیا۔ بس ٹھیک ہے ارسلان، اب انسان کے روپ میں آ جاؤ۔ بابا جی سانپ سے مخاطب ہو کر بولے،
تو لمحہ بھر میں سانپ وہاں سے غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک 6 فٹ کا لہیم شہیم انسان بیٹھا دکھائی دینے لگا۔ وہ غصے اور نفرت سے انور اور اس کی فیملی کو دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کے کہنے سے انتقام لینے سے رک گیا ہوں بابا جی، لیکن آپ سے انصاف کی امید رکھتا ہوں۔ انہیں گھورتے ہوئے وہ بابا جی سے مخاطب ہوا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ انور بیٹا، یہ ارسلان ہے، ہماری طرح اللہ کی مخلوق ہے جو عام طور پر ہم لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے۔ اس کا کہنا ہے کہ تم نے اس کے بیٹے کا قتل کیا ہے اور یہ اس کا بدلہ لینے کے لیے تمہارے بیٹے کی جان لینا چاہتا تھا۔ یہ چاہتا تو تمہارے سوتے میں بھی اس کی اور تمہاری جان لے سکتا تھا، لیکن یہ تمہارے سامنے تمہارے بیٹے کو مار کر تمہیں تڑپتا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس رات تمہارے دروازے پر دستک دینے والا بھی ارسلان ہی تھا۔ مجھے جیسے ہی اس معاملے کی خبر ہوئی، میں نے ارسلان کو رکنے کے لیے کہا اور اس نے میری بات مان لی۔ اس لیے اس رات یہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے اس کے بیٹے کا قتل کیوں کیا، لیکن تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ بابا جی نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے انور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ جو حیرت اور خوف کے ملے جلے احساسات کے ساتھ ایک ٹک ارسلان کو دیکھے چلا جا رہا تھا، بابا جی کے سوال پر جیسے ہوش میں آ گیا۔ بابا جی، میں اسے نہیں جانتا تو پھر اس کے بیٹے کے قتل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انور نے الجھتے ہوئے بابا جی اور ارسلان کو دیکھا۔ جسے سانپ سمجھ کر تم نے مار ڈالا تھا وہ میرا بیٹا تھا، جو سانپ کے بہروپ میں تمہارے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن تم نے اس کی جان لے لی۔ اس سے پہلے کہ بابا جی انور کی بات کا جواب دیتے، ارسلان اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولا، اور جیسے ساری بات لمحہ بھر میں انور کی سمجھ میں آ گئی۔ میں مانتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہارے بیٹے کی جان جاتی رہی، لیکن میری جگہ کوئی بھی باپ ہوتا تو وہ یہی کرتا نا۔ مجھے تو کچھ خبر نہیں تھی کہ کوئی جن ذاتہ سانپ کا روپ دھارے میرے بیٹے سے کھیل رہا ہے۔ میں تو یہی سمجھا کہ میرے بیٹے کو تو معلوم ہی نہیں اور اس کے پاس سانپ موجود ہے جو کسی بھی وقت اس کو ڈس لے گا۔ اگر تم اپنے بیٹے کو کسی خطرے میں دیکھتے تو تم بھی اسی طرح کا بچاؤ کرتے نا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ انور کے اندر کا باپ اپنے بیٹے کو خطرے میں دیکھتے ہی ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور اب وہ بنا کسی خوف کے ارسلان کے چہرے پر نظریں جمائے اس سے سوال کر رہا تھا۔ اگر میں بابا جی کا شاگرد نہ ہوتا اور بابا جی نے میرے ہاتھ نہ باندھے ہوتے تو میں تم سے سوال جواب کرنے کی بجائے اپنے بیٹے کے قتل کا انتقام لے کر یہاں سے جا چکا ہوتا۔ سنو ارسلان، مجھے بھی تمہارے بیٹے کی موت کا دکھ ہے، لیکن تم انور کی بات پر ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ وہ تمہارے بیٹے کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، وہ تو صرف اپنے بچے کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس سے غلطی ہوئی، قتل ہوا، مگر یہ سب انجانے میں ہوا۔ میں تمہیں بھی اچھی طرح جانتا ہوں، تم ایک اچھے جن ہو، تم میرے بہت ہی تابع دار شاگرد ہو، اسی لیے تم نے مجھے اپنے بیٹے کے قتل کے سانحے سے آگاہ کیا۔ ارسلان، تم ایک درد مند دل رکھتے ہو، بیٹے کو کھونے کے دکھ سے واقف ہو۔ کیا تم چاہو گے کہ جس دکھ میں تمہارا دل تڑپ رہا ہے وہی دکھ کسی اور کو بھی سہنا پڑے، جبکہ اس سب کے بعد بھی تمہارا بیٹا تمہیں واپس ملے گا، نہ ہی تمہارے دکھ میں کوئی کمی آئے گی؟ بابا جی کی بات پر اس جن ارسلان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو میں کیا کروں بابا جی؟ ارسلان نے روتے ہوئے پوچھا۔ ان بہتے آنسوؤں سے اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرو۔ ارسلان، صبر کے راستے پر چلو، بے شک معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے۔ میں تہہ دل سے تم سے معافی مانگتا ہوں، کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا، لیکن اگر اب بھی تمہارا دل مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں تو میری غلطی کی سزا میرے معصوم بچے کو مت دو۔ تمہیں بدلہ چاہیے تو میری جان لے لو۔ انور نے روتے ہوئے ارسلان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ارسلان نے ایک نظر اپنے استاد بابا جی کی طرف دیکھا اور دوسری نظر محسن پر ڈالی، جو باپ کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی حجرے میں گھومتا پھر رہا تھا اور اب گھومتا گھامتا ارسلان کے پاس آ پہنچا تھا۔ وہ معصوم ہر بات سے بے خبر ارسلان کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ ارسلان کا دل اس مسکراہٹ سے پگھل گیا، اس کے اندر بدلے اور انتقام کی آگ سرد پڑ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر محسن کے گالوں کو پیار سے چھوا اور آنسوؤں میں بھیگے ہوئے لہجے میں بولا، میں اپنے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ دھواں بن کر حجرے سے غائب ہو گیا۔ عذرا اور انور نے آنسو بہاتے ہوئے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور محسن کو کسی قیمتی خزانے کی مانند آغوش میں سمیٹے حجرے سے باہر چلے آئے۔ سورج مغرب میں پناہ لے چکا تھا،
تاریکی پھیل رہی تھی، لیکن ارسلان نے ایک جن ہوتے ہوئے بھی ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے عذرا اور انور کی زندگیوں کو غم کی تاریکی میں ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔